अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज एक तो जो ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग है उसके दौरान जो पूरी दुनिया में एक ज़ाहिर है अनयूजुअल सिचुएशन है, अनसर्टन सिचुएशन है, उसके ऊपर पाकिस्तान के भी असरात जो हैं नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और वो असरात क्या हैं आपको बताते हैं। इसके अलावा जी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्कैंडल सामने आ चुका है, और एप्स्टीन फाइल्स पर में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, अब उसका ऐसा लगता है कि एक बाकायदा विक्टिम जो है वो सामने आ चुका है। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं और इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं ये भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम चीज़ें जो कि आज व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ अहम खबरें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात कैसे हो चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कहीं पर कुछ भी हो उसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब पेट्रोलियम का जाहिर है कि एक खदशा जन्म ले रहा है कि आगे चल के अगर ये जंग लंबी चलती है तो ऑयल प्राइस भी बढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ कोई किल्लत का भी खदशा हो सकता है। लेकिन अभी दुनिया इसके ऊपर जाहिर है गौर कर रही है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में पहले ही से ऐसे हालात बन जाते हैं कि जैसे एक बहरान आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है, और उससे फ़ायदा उठाने के लिए लोग जो है वो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो एक कौम नहीं है, ये एक हुजूम है। यहाँ पर लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का एहसास नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि इस मुश्किल वक्त में लोगों से फ़ायदा कैसे उठाना है। मसलन अगर अब ये खबर आ रही है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है, तो अभी से होना क्या शुरू हो चुका है कि जनाब होर्डिंग शुरू हो चुकी है, पेट्रोल मिलना बंद हो रहा है। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ कि मेरी गाड़ी में भी फ्यूल कम था और मैं बच्चों को लेने जा रही थी, और मैंने सोचा कि पहले मैं फ्यूल जो है वो गाड़ी में अपना भरवा लूँ। और जब मैं करीबी फ्यूल पंप स्टेशन पे गई जहाँ पे नॉर्मली मैं अपना रिफ़िल करवाती हूँ फ्यूल, तो वहाँ पे मुझे आज फ्यूल नहीं मिला और उन्होंने बताया कि जी फ्यूल दस्तयाब नहीं है। और उसके बाद मैंने फिर मज़ीद कोई रिस्क नहीं लिया कि मैं पहले फ्यूल ढूंढती रहूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम था। और फिर मैंने बस उसी मुख्तसर से फ्यूल में फटाफट बच्चों को पिक किया और उसके बाद से अब गाड़ी जो है वो मैंने आके पार्क कर दी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मैं फ्यूल ढूंढने के लिए जो इधर उधर पेट्रोल पम्प्स ढूंढूँ तो उतने में ही जो थोड़ा बहुत फ्यूल है उसमें वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये सिर्फ आज की एक मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि मैंने और बहुत सारे ऐसे लोगों से रब्ता किया और कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी कि बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्यूल मिलना बंद हो चुका है, और अगर मिल भी रहा है तो अब आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहा है कि जी इससे ज़्यादा आप नहीं डलवा सकते, इससे ज़्यादा नहीं डलवा सकते। अगर आप बाइक में डलवा रहे हैं तो इतना डलवा लें, अगर आप गाड़ी में डलवा रहे हैं तो जी इतना डलवा लें। तो वो एक क्राइसिस की जो शेप है वो आपको नज़र आना शुरू हो चुकी है। अभी हालांकि ये नहीं है कि फ्यूल कोई ख़त्म हो गया। जो हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है उसके मुताबिक 28 दिन का पेट्रोल जो है वो मुल्क में दस्तयाब है। पेट्रोलियम एसोसिएशन की एक ख़बर आज छपी है अखबार में, उसके मुताबिक वो कहते हैं 14 से 15 दिन का फ्यूल जो है हमारे पास अवेलेबल है। अभी 14 से 15 दिन का ये कह रहे हैं, ये पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम उस क्राइसिस से पहले ही कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त कर लेंगे कि कोई ऑल्टरनेट ज़राए से हमें फ्यूल मिल जाए। जैसे कि इंडिया को अमेरिका ने अलाउ कर दिया है कि जी आप रूस से तेल अपना ख़रीद लें, क्योंकि तेल की फरामी जो है वो ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल में पड़ जाएगी। तो वैसे तो ये भी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, उन्हें भी अलाउ करना पड़ रहा है बाकायदा अमेरिका को। इस पर राहुल गांधी ने अपनी पार्लियामेंट में तनकीद भी की है कि हम क्या अमेरिका के ग़ुलाम हैं जो उसने हमें अलाउ किया तो अब हम रशिया से जो ऑयल है वो ख़रीद सकते हैं। इसी तरह ये भी एक ख़बर जो है वो चल रही है कि चीन के लिए, रूस के लिए और पाकिस्तान के लिए जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है उसमें रिलैक्सेशन की जा सकती है ईरान की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो उनके दोस्त ममालिक हैं, तो हमारे साथ तो वो कोशिश नहीं करेंगे कि हमें बिला वजह कोई तंग करे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस सारी सिचुएशन में अभी कुछ ना कुछ उसका हल निकालने की कोशिश होगी। मुमकिन है कि ऐन उस वक्त तक हालात भी जंग के कुछ हो जाएं, तो ये तो अभी कोई भी कयासराइयाँ करना कबल अज़ वक्त है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में आप देख लें कि लोग किस तरह फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे। हालांकि अभी जो आपके पास तेल है पेट्रोल पंप्स पर वो पुरानी जो आपकी कीमत है उसके ऊपर आपको मिला हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि जब ये फ्यूल प्राइस बढ़ जाएंगे तो ये तेल आपको नई कीमत पे बेचा जा रहा होगा और उसमें फिर अरबों रुपए जो है वो बनाए जाते हैं।
اور یہ پاکستان میں ایک نارمل پریکٹس ہے کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس چیز کی کوئی قلت ہونے والی ہے یا اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے تو اسی وقت جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور حکومت اس میں بالکل آپ کو ہمیشہ ہیلپ لیس نظر آتی ہے. کوئی اس کی اس معاملے کے اوپر گورننس کوئی رٹ نظر نہیں آتی کہ وہ ان کا راستہ روک سکے. جیسے کہ ہم ہمیشہ ہر رمضان میں دیکھتے ہیں کہ جو پھلوں کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. کسی بھی سیزن میں آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسی کی آپ کو جو ہے وہ قیمت ہمیشہ بڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک مصنوعی شارٹیج جو ہے وہ مارکیٹ میں پیدا کر دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی اب ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ جناب پاکستان میں ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر غور کیا جا رہا ہے. بالکل کووڈ کی طرز کی جو پالیسی تھی یعنی کہ ورک فرام ہوم اور آن لائن کام اور آن لائن کلاسز اور یعنی جس میں کم سے کم آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ انوالو ہو, اس طریقے سے کام کرنے کی ایک پلاننگ زیر غور ہے کہ اگر ان کیس ہمارا کوئی پیٹرولیم کا کرائسس بنتا ہے تو پھر ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو اس کی مینیج کرنے کے لیے یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس کو آنورڈز جو ہے آگے آن لائن شفٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بھی پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ شاید آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ کی جا رہی ہیں منڈے سے. یہ وہ ویسے یہ ابھی ساری باتیں بالکل خارج از امکان تو قرار نہیں دی جا سکتی, لیکن ابھی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. اور جو وزیر تعلیم ہے ان کی طرف سے بھی یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ ابھی ایز پر شیڈیول اسکول کھلے رہیں گے اور فزیکل کلاسز ہی ہوں گی, کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا جا رہا. ویسے تو آج کل ایگزامس بھی چل رہے ہیں, اسیسمنٹس بھی چل رہی ہیں مختلف اسکولس میں, تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ظاہر ہے یہ آن لائن تو پاسبل نہیں ہو سکیں گی, تو اس لیے ابھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے اور ایز پر شیڈیول جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. پر سوال پھر میرا وہی ہے کہ لوگ تو بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر پیٹرول کی اسی طرح سے شارٹیج رہی تو پھر کیسے آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول چھوڑ کے آئیں گے اور واپس لے کر آئیں گے. تو جہاں آپ یہ فیصلہ کریں وہیں اس چیز کو انشور بھی کریں کہ پیٹرول مل بھی رہا ہو. میں آج دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چل رہی تھی, ایران سے CNN نے رپورٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں. مزے کی بات, جدھر جنگ چھڑی ہوئی ہے ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے, ادھر بجلی بھی آ رہی ہے, ادھر پیٹرول پمپ بھی کھلے ہوئے ہیں, ادھر مارکیٹس بھی کھلی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. لیکن جہاں پر ابھی جنگ کی کوئی براہ راست صورتحال بھی نہیں ہے وہاں پر پہلے سے ہی اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے آپ کو نظر آتی بنیادی طور پر کہ جہاں ایک قوم ہوتی ہے نا وہ پھر اس طرح سے مشکل وقت کو فیس کر رہی ہوتی ہے, اور جہاں ہم جیسا ایک ہجوم ہوتا ہے, ریوڑ ہوتا ہے, وہ صرف فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہ سوچ رہا ہے مجھے اس پورے کرائسس میں کیا فائدہ ملے گا, میں اپنی جیب کیسے بھر لوں. تو یہ ہمارا ایک ڈفرینس ہے کہ ہم میں احساس نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس مشکل وقت میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کیسے فائدہ جو ہے وہ تلاش کر سکیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ہمارے ملک کا اخلاقی کرائسس ہے. اس میں سب سے پہلے ہمیں اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری سامنے آتی ہیں. بہرحال جی, ایران اور اسرائیل کی جنگ آگے بڑھ رہی ہے. ایران کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم ابھی تک جو ہتھیار استعمال کر رہے تھے وہ تو ابھی ہمارے بڑے پرانے والے ہتھیار تھے جو کہ ہم نے 2010 کی دہائی میں بنائے تھے. تو ابھی جو اب ہم نے آگے بیلسٹک میزائل چلانے ہیں وہ تو ہمارے لیٹسٹ میزائل ہیں جو کہ بہت زیادہ تباہی کریں گے, اور ان کا یہ بتانا ہے کہ اس میں جو ایک بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جدید اسلحہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈرون ہیں اور جو نئے میزائل ہیں وہ تو ابھی ہم نے چلائی ہی نہیں ہے, ابھی اس کا تو آپ لوگوں نے مزہ چکھنا ہے. تو ذرا تگڑے ہو کر لڑائی کریں, اب گھبرانا نہیں ہے اب آپ نے. اور دوسری طرف ایران کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں کیا سچویشن ہے, وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی اپنی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, اور اب تو وہ کوئی ٹارگیٹڈ کاروائیاں نہیں کر رہے, اب تو وہ باقاعدہ مطلب کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں, جو کہ ایک بالکل آپ کہتے ہیں نا وار کرائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے کے پورے شہر جو ہیں وہ ملیہ میٹ کر دیں اور صفحہ ہستی سے غائب کر دیں, یہ الاؤ کہیں بھی نہیں ہے, وار میں بھی یہ الاؤ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر تو آپ نے ایک بلا اشتعال جارحیت مسلط کی, اور اس کے اندر بھی آپ نے نہ تو ہاسپٹلس کو دیکھا ہے, نہ آپ نے اسکولس کو دیکھا ہے, نہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خواتین اور بچے موجود ہیں, عام سویلینز موجود ہیں, بلکہ اب آپ صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا تہس نہس کرنے کی اس میں ایک مینٹالٹی کے ساتھ جو ہے وہ بامبنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایران کے لوگوں کا حامی و ناصر ہو, لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 1200 سے 1300 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں.
جو ایران کا کلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 500-600 ان کے فوجی مار دیے ہیں، لیکن اس کو وہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے ابھی اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ ان کے کتنے لوگ مرے ہیں. لیکن جو ابھی تک کی سچویشنز ہیں اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسرائیل میں بمباری کے ساتھ یا میزائل کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اس کو پبلش نہ ہونے دیا جائے. اور اس کے لیے کافی زیادہ کنٹرولڈ قسم کا میڈیا انوائرمنٹ بنایا گیا ہے کہ وہاں کی تباہی نہ دکھائی جائے، تاکہ ان کے اپنے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب یہ کیا، ہمیں تو بڑی مار پڑ رہی ہے جنگ کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر آج عالمی میڈیا کے تناظر سے سامنے آئی ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک نیا اسکینڈل. اچھا، یہ خبر ویسے جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت بھی بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایپسٹین فائلز ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کچھ کارنامے جو ہیں سیاہ قسم کے وہ بھی شامل ہیں، اور اس کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر اسرائیل کی طرف سے. اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل نے انہیں جو ایران جنگ میں ایک دھکیلا ہے اس کے پیچھے یہ بلیک میلنگ بھی ہو. اب یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس وجہ سے محض اس نے جو ہے وہ اس جنگ کو چھیڑ دیا ہے، لیکن اب ایک حیرت انگیز رپورٹ جاری ہوئی ہے جو کہ امریکہ کے اپنے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوئی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے ایک ایسی خاتون کا انٹرویو کیا ہے جس نے یہ انفارم کیا ہے، یہ رپورٹ کیا ہے کہ جب وہ ٹین ایج میں تھیں تو اس وقت جیفری ایپسٹین کے توسط سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اس ٹین ایج میں بھی جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ من مانی کی کوشش کی، جس پہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ریزسٹ بھی کیا. لیکن ان کا یہ آن ریکارڈ اب بیان آ چکا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ امریکی صدر ہیں وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ٹین ایجرز کے ساتھ جو ہے وہ جنسی ہراسگی میں ملوث رہے ہیں، اور اس کی ایک وکٹم جو ہے وہ باقاعدہ سامنے آ چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ اب سامنے آ چکا ہے، اور یقینی طور پر اب اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ جو آپ کے امریکن پریزیڈنٹس ہیں ان کے اوپر جب کسی طرح کے سکینڈلز کے الزامات لگتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جیسی پاکستان میں ہے کہ بالکل کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، پوچھ ہی نہیں لگ سکتا، بلکہ وہاں پر آپ کو جو ہے باقاعدہ ایک پورے چارج کا سامنا جو ہے وہ باقاعدہ کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک خوف ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت گھیرے ہوئے ہے کہ اگر اگلا الیکشن وہ نہیں، مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ نہیں جیت پاتے تو اس صورت میں جو مخالف اگر پارٹی جیت جاتی ہے، ڈیموکریٹس جیت جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے امپیچمنٹ کی بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی مدت صدارت جو ہے اس کو آگے بڑھانا خاصا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ ایران وار جو ہے وہ جیت جائیں، اور وہ اپنی ایک یوں کہہ لیں کہ ریکارڈ میں یہ اضافہ کر سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ ایک وکٹری حاصل کی ہے، جبکہ یہ وکٹری انہیں نظر نہیں آ رہی ملتی ہوئی. کیونکہ ایران نے تو دیکھیں کوئی جنگ نہیں جیتی نا، اس نے کوئی امریکہ پہ جا کے قبضہ تو نہیں کرنا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جیت گئے. ایران کی جیت کیا ہے؟ ایران کی جیت صرف یہ ہے کہ اس نے سروائیو کرنا ہے. ایران کی جیت یہ ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج نہ ہو. ایران کی جیت یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر کے دفاع ہو جائے. اور ایران کی جیت یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے رہ رہے ہیں وہ اپنی صرف سروائیول کو یقینی بنائیں اور آگے بڑھ جائیں. اس کے علاوہ ان کو کچھ یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے کوئی جو لینڈ ہے اس کو کوئی قبضہ کرنا ہے جا کے، یا کوئی قبضہ چھڑانا ہے. تو یہ اس وقت ان کی سچویشن ہے. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ جس انداز سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور نمبر 2 جو ان کی یہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی ایک اسٹریٹجی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ جو آپ کی گلف ریجن کے ممالک میں انہوں نے جو لوگوں کے اوپر، امریکن ایمبیسیز کے اوپر یا ان کے جو اڈے تھے ان کے اوپر جو اٹیک کیے، اس کی وجہ سے جو وہ گلف ریجن کی کنٹریز تھی وہ بھی ایک دم ہاتھ کھڑے کر گئیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ایسے موقع کے اوپر امریکہ ان کو بچانے کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جہاں آپ کی تیل سپلائی بند ہو رہی ہے، آپ کی یورپین کنٹریز چیخیں مار رہی ہیں، اب پوری دنیا میں آپ کو ایک بحران نظر آئے گا، وہیں گلف کنٹریز جو ہیں ان کو اپنی پڑ گئی ہے. تو جو ایران کی اس حوالے سے اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے پھر اس پوری جنگ کو صرف اپنی اور اسرائیل کی جنگ تک محدود نہیں رہنے دیا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو ڈوبیں گے صنم، پھر تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو یہی والی صورتحال انہوں نے بنائی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن پھر چین سے باقی لوگ بھی نہیں بیٹھیں گے. اور پھر انہوں نے اس کا دائرہ وسیع کیا، اور اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اب نظر بھی آ رہا ہے.
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کر اس جنگ کو کلوز کرنا پڑے گا اور اس کا پریشر بڑھے گا. اب وہ کب اور کیسے کن شرائط پر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال ابھی تک کے جو ان کے سارے معاملات ہیں اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سروائیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ضرور کوشش کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ جو ان کے سیپریٹسٹ گروپ ہوتے ہیں یا باغی لوگ ہوتے ہیں یا کرد ہیں یا ان کی دہشت گرد تنظیمیں جو بھی آپ کہہ لیں, ان کو وہ ایکٹیو کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک اندر سے خانہ جنگی کی صورتحال برپا کر دیں. لیکن ان لوگوں نے بھی کوئی خاص زیادہ توجہ نہیں دی ہے امریکہ کی اس دانے کے اوپر, اور وہ دانہ چگنے سے فی الحال انکار ہی کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ابھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ رات گئے کلسٹر بمز کے ذریعے, کلسٹر میزائلز کے ذریعے جو ہے وہ ایران نے جو ایک بہت خوفناک اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر, تو اس نے بھی ایک ٹھیک ٹھاک تباہی پہنچائی ہے. اور اس کے جو مناظر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ٹھاک اسرائیل میں بھی تباہی ہوئی ہے. کچھ اس کے علاقوں میں تو ایسے منظر نظر آ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے غزہ میں منظر پیش کیے تھے. تو یہ جو اب ساری سچویشن ہے یہ اس کو اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ پریشر الٹا ان لوگوں کی طرف آ رہا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جی ایک دو خبریں ہیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ایک اور ایکسٹینشن ہو گئی ہے, کل ہی نیب لا میں ترمیم کی گئی اور کل ہی کے دن جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر, ان کو ایک اور ایکسٹینشن دیتے ہوئے 3 سالہ مدت میں توسیع دے دی گئی ہے. تو یہ توسیع والی جو بیماری ہے وہ ہمارے ملک سے جان نہیں چھوڑ رہی. اس وجہ سے ہمارے ملک کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ ایک اور توسیع آ گئی ہے, پلے پڑ گئی ہے, اب اس کو بھی برداشت کریں. وجہ بڑی صاف ہے کہ جو اس وقت کی رجیم ہے اس کو جو بہتر سرو کرتا ہے بس اسی کو جو ہے موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے, اور اس کے علاوہ جو اصول قانون یہ تمام ضابطے وہ سارے وہ چولہے پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اب تو ایک تو یہ خبر ہے, اور دوسری یہ کہ عظمیٰ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے جا کے باقاعدہ طور پر آج ویریفیکیشن کرا کے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے رپورٹس مانگی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ سے پٹیشن دائر کر دی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج میں دیکھ رہی تھی اسد طور سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور بتایا کہ جب انہیں لاسٹ ٹائم پمز ہاسپٹل لایا گیا تھا تو وہاں پر ان کو جو ہے جو ڈاکٹرز وغیرہ ٹریٹ جب کر رہے تھے تو وہ ان سے کیا گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں جو ہیں وہ اس گفتگو کی اپنے ذرائع سے بیان کی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ڈاکٹر سے کہ دیکھو اب بھلا میں نے کیا کیا جو مجھے 2-2.5 سال سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے, یہ صرف ان کا خوف ہے, یہ ڈرتے ہیں مجھ سے, اور یہ اور ان کے جو یہ گیدڑ ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں, اور ان کا جو سردار ہے میں ان کو دیکھ لوں گا. تو وہ وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, اور فزیکلی بھی انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے فٹ تھے ماشاءاللہ سے, اور کوئی ان کا جو اس طرح کا خدا نخواستہ اور کوئی ایسا فزیکل ایشو جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کوئی جیل میں رہنے سے کمزور ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی کسی قسم کے کسی مسائل کا سامنا ہے فزیکلی ادروائز. تو یہ وہ ان کی رپورٹ تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس ساری سچویشن کا حل کیا ہے. تو اب سچویشن بڑی کلیئر ہے جی, جو یہ اس وقت عالمی منظر نامہ ہے اس میں پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیلی کہ آپ اپنے اندرونی اختلافات ختم کریں, قومی یکجہتی کو فروغ دیں اور اپنے مسائل کو پس پشت ڈال کر ملک میں ایک جس کو کہتے ہیں نا یونٹی دکھائی دے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی عالمی طاقتیں ہیں ان کو اس وقت ایسا کوئی لیڈر نہیں باہر چاہیے کہ جو ان کے تمام عزائم کے اوپر سوال اٹھا سکے, ان کو للکار سکے. تو وہ بھی اس میں کوئی راضی نہیں ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو باہر کسی طرح بھی آنے دیا جائے. اس رجیم کو تو پہلے ہی یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اندر ہی رہیں. تو فی الحال تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی راستہ کھلے. اگرچہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, اس پہ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آیا بھی ہے جواب کہ جی ہم کوئی بات چیت اس وقت تک کیسے کریں جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. بھئی آپ کی ملاقات ہو بھی جائے گی, کوئی بات چیت شروع بھی ہو جائے گی تو آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اس حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہو کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. تو فی الحال تو یہی حقائق ہیں.
کچھ لوگوں کے لیے بہت مایوس کن ہیں، لیکن ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے جو آپ کو ایک کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے وہ بھی ہمیں یہاں پہ تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی. پی ٹی آئی بھی بالکل رمضان کے مہینے میں بالکل خاموش ہے، کوئی ان کی طرف سے ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے اسٹریٹجی نہیں ہے، اور بالکل ایک یہاں پر مکمل طور پر خاموشی دکھائی دے رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.